सभी ऑडियंस को सलाम, आदाब, नमस्कार। इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान दूसरे दौर के मुज़ाकरात और बातचीत की तैयारियां बहुत ज़ोरों पर जारी हैं। ऐसा पाकिस्तान का मीडिया बता रहा है कि वहां पर 2 होटल्स कम से कम जो है वो तैयार किए जा रहे हैं कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के लिए कोई कमी ना रह जाए तैयारी में। साथ ही साथ पाकिस्तानी मीडिया बहुत सारी खबरें लीक भी कर रहा है इस तरह की कि करीब सारे कोर इश्यूज़ पर इत्तेफाक राय हो चुका है और जो है ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। और इस तरह की खबरें पाकिस्तान के मीडिया में ज़राए के हवाले से, सोर्सेज के हवाले से वो आ रही हैं। लेकिन हमें जो नज़र आ रहा है वो ये है कि तनाव भी अपने चरम पर है, बिल्कुल औज पर है। अमेरिका ने ईरान के कंटेनर कार्गो को निशाना बनाया, तो उसका नाम का कंटेनर कार्गो ये मलेशिया से वापस आ रहा था और अमेरिका ने जो एक ब्लॉकेड लगा रखा है, समुद्री ब्लॉकेड लगा रखा है ईरान के ख़िलाफ़, उसके तहत उसने कार्रवाई करते हुए, गैर कानूनी कार्रवाई करते हुए, चूँकि ये ब्लॉकेड एक्ट ऑफ वॉर माना जाता है। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब ये है कि अगर कोई भी मुल्क किसी तरह का एक्ट ऑफ वॉर करता है किसी के ख़िलाफ़, तो जिसके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई हुई है उसको सेल्फ़ डिफेंस का हक़ बनता है। तो एक्ट ऑफ वॉर है इस तरह का ब्लॉकेड लगाना। अमेरिका ने लगाया, तो खैर अमेरिका कानून को कौन सा मानता है ये तो बिल्कुल सारी दुनिया को पता है। तो उसने रोकने की कोशिश की। ईरान का जो शिप था वो रुका नहीं। 6 घंटे तक अमेरिका ने कोशिश की और शिप रुका नहीं। फिर अमेरिका ने इस कश्ती पर, इस शिप पर हमला किया, जो इसका इंजन था उस पर हमला किया, और जिसके बाद फिर वो शिप आगे बढ़ने के हालत में नहीं रहा। और अमेरिका कहना ये है, जो रिपोर्टिंग ये है कि अमेरिका ने इस शिप पर कब्ज़ा कर लिया है। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकन वॉरशिप्स पर ड्रोन अटैक किए हैं। ये ख़बरें ईरान के मीडिया में आई हैं। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस तरह की सूरत हाल है और किस तरह की कशीदगी है और हालात किस तरह से आगे जा सकते हैं। अभी हम कुछ और भी चीज़ें आपको बताएंगे। जंग की तैयारी मुकम्मल है। अमेरिका जो फ़्लाइट राडार प्लेटफॉर्म है या ADS-B एक्सचेंज, ये जो फ़्लाइट्स की नक़्ल हरकत पर नज़र रखते हैं और उनका डेटा इनकी वेबसाइट्स पर रहता है, इनके ऐप्स पर रहता है, वो ये बताते हैं कि 11 अप्रैल से लेके और बाद तक, यानी 18 अप्रैल तक अमेरिका ने बहुत बड़ी तादाद में अलग अलग तरह के एयरक्राफ्ट इस रीजन में, यानी मिडल ईस्ट के रीजन में ट्रांसफ़र किए हैं। और ये ज़ाहिर है जंग की तैयारी के तहत। और ये जो एयरक्राफ्ट हैं ये सारे जंगी हैं। इसमें कुछ वो कार्गो एयरक्राफ्ट हैं जिसमें फ़ौजी साजो सामान और असलहा एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, ये लाए गए हैं। उसके अलावा कई एयरक्राफ्ट जो हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में जो यूज़ होते हैं, EA-18G ग्राउलर, हमने बात की कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर पर एक F-18 जो जहाज़ होता है उसमें एक ग्राउलर भी होते हैं। F-18 से अलग ग्राउलर होते हैं जिनका काम ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर अंजाम देते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का मतलब ये होगा कि जैसे F-18 को बमबारी करनी है तो F-18 से आगे या साथ ये चलते हैं कि सामने अगर कहीं राडार है दूर तो उसको पहले ही नाकाम कर दें कि एयर डिफेंस नाकाम होता चला जाए, ताकि F-18 वहाँ पर जाकर अटैक कर सके और उसको कोई निशाना ना बने। तो इस तरह के एयरक्राफ्ट जो हैं वो इस रीजन में भेजे गए हैं और तादाद इनकी जो बताई जा रही है वो 36 तक बताई जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये अमेरिका भी पूरी तरह से जंग की तैयारी में लगा हुआ है। दूसरी एक चीज़ और हुई है, नेतन्याहू ने एक बयान दिया है। इजरायली PM नेतन्याहू ने अर्जेंटीना की अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट के साथ मुलाकात में एक बात कही कि आने वाले 24 से 48 घंटे की किसी को क्या खबर, क्या हो सकता है। एक इशारा उन्होंने दिया कि हो सकता है कि जो है वो कोई जंग शुरू हो जाए, चूँकि ये जो
سیز فائر بھی ہوا. سیز فائر کے لیے نیتن یاہو پر بہت پریشر ڈالا گیا اور سیز فائر کے لیے تیار نہیں تھے اور ان کو لگ رہا تھا یہ جنگ جاری رہنی چاہیے. اور سیز فائر سے اس لیے کہ ان کا کریئر تباہ ہوتا نظر آ رہا ہے. اس کی ہم تھوڑی بات اس سے پہلے پروگراموں میں کر چکے ہیں. تو یہ ہے امریکہ اور اسرائیل کی تیاری اور ان کا انٹینشن، ان کی جو نیت ہے بات چیت سے پہلے. ایران کی طرف سے ایک بیان آیا ہے. ایران کی IRGC کے ایرو اسپیس ڈپارٹمنٹ کے ایرو اسپیس فورس کے کمانڈر کا بیان ہے کہ ہماری تیاری اس سیز فائر کی مدت میں، تیاری کا مطلب ہم نے جو اپنے ریپیئر کیے، جنگ میں جن جگہوں کو نقصان پہنچا، جن سائٹس کو نقصان پہنچا، جن میزائل سٹیز کو نقصان پہنچا، ان کو ریپیئر کر کے اور ان کو ایکٹیو کرنے اور آپریشنل بنانے کی ہماری جو رفتار تھی وہ ڈبل رہی. ہم جنگ سے پہلے کی جو صورتحال تھی اس سے زیادہ بہتر حالت میں اس وقت اپنے آپ کو پہنچا چکے ہیں. اور ان کی ایک چیز اور بھی یہ کہنی تھی کہ اس جنگ میں امریکہ جنگ تو ہارا ہی ہارا، اسٹریٹ آف ہرمز ہارا اور ریجن کو ہار گیا، لبنان کو ہار گیا. یہ دیکھیے بڑی اہم بات ہے، ریجن کو ہار گیا اور لبنان کو ہار گیا. اس میں یہ اصل میں یہ اسٹریٹجک بدلاؤ اور اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ ہے جس سے یہاں کی جیو پالیٹکس پر ایک گہرا اثر پڑا ہے، جس کے اثر ہم آنے والے دنوں میں دیکھیں گے. نئے الائنسز دیکھیں گے، نئی ہم صورتحال دیکھیں گے کہ الگ الگ ملک الگ الگ سمت میں جا رہے ہیں. جو پہلے امریکہ کی چھتر چھایا میں تھے، یعنی امریکہ نے ان کو ایک سیکیورٹی کور دے رکھا تھا، اپنی بیسز وہاں بنا رکھی تھی اور اسی سے وہ مطمئن تھے کہ ہم پوری طرح سے محفوظ ہیں. لیکن اس جنگ میں پتہ چلا کہ نہیں، وہ کسی خیالی دنیا میں تھے، وہ ایک سراب تھا، ایک دھوکہ تھا جس میں وہ جی رہے تھے. اور اب حقیقت جب سامنے آئی تو وہ کچھ اور ہے. مجھے ایک اس سے پہلے میں ذکر کر چکا ہوں، مصر کے لیٹ پریزیڈنٹ حسنی مبارک کا ایک جملہ ہے. حسنی مبارک کو عرب دنیا میں امریکہ کے بہت قریب مانا جاتا تھا، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ امریکہ میں اگر آپ کو کوئی میسج بالکل ایگزیکٹ صحیح انسٹیٹیوشن تک پہنچانا ہے صحیح ٹائم پر تو ان کے ذریعے سے پہنچایا جائے. یہ حسنی مبارک کے لیے بڑا مشہور تھا کہ وہ بہت قریب ہے امریکہ سے. ان کا ایک جملہ ہے جو میں نے میڈیا میں پڑھا ہے، عربی میڈیا میں، اور وہ ہے کہ امریکیوں کو اپنا لباس بنانے والا، یعنی جو سمجھ رہا ہے کہ میں نے امریکہ سے اپنے آپ کو ڈھانک لیا، اپنے تن کو میں نے ڈھانکا ہے اور میرا لباس امریکہ ہے، اصل میں وہ بے لباس اور برہنہ ہے. یعنی وہ سمجھ رہے کہ لباس اس کے اوپر ہے لیکن اس کے اوپر لباس نہیں. تو وہ چیز یہاں پر نظر آئی، لیکن یہ بہت خطرناک ہے. یعنی یہ ملکوں نے کیا کیا، کئی ملکوں نے اپنی سیکیورٹی انہوں نے سپورٹ کر دیا، اپنا ڈیفنس سپورٹ کر دیا امریکہ کے، اور مطمئن ہو گئے اور یہ سوچ کے کہ امریکہ ان کی حفاظت کرے گا. جبکہ ان ملکوں کے ساری دنیا کو پتہ ہے کہ امریکہ کے لیے سب سے بڑی پریورٹی جو ہے وہ اسرائیل ہے، اور اسرائیل کے انٹرسٹ اور ان ملکوں کے انٹرسٹ میں زمین آسمان ٹکراؤ ہے، سیدھے سیدھے ٹکراؤ ہے، تضاد ہے. یہ پتہ نہیں کسی اور دنیا میں ان کو لگتا ہے کہ نہیں اس میں ایک الائنمنٹ ہو سکتا ہے، کوئی ایک ساجھا اور مشترکہ مفاد تک اور پہنچا جا سکتا ہے. تو یہ چیز اس وقت سمجھ میں آئی. تو اس بیان میں جو ہے ایران کے ایروسپیس IRGC کے ایروسپیس کے کمانڈر کا جو بیان ہے کہ وہ علاقے کو ہار گیا امریکہ، تو اس میں یہ اشارہ ہے کہ علاقے میں اب بہت اچھی طرح سے لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، ملکوں کو، حکمرانوں کو، کہ امریکہ سے ہٹ کے ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا. امریکہ کو چھوڑ کے سائیڈ میں رکھ کے، کنارے رکھ کے، دور رکھ کے انہیں کچھ اور راہ حل نکالنی پڑے گی. تو یہ ایک بڑا چینج آیا جس کی طرف اشارہ کیا گیا. ایک چیز اور ہے جو امریکن میڈیا میں بہت زیادہ ہے، باقی اور بھی میڈیا میں، جیسے پاکستان کا ہم نے ذکر کیا، پاکستانی میڈیا میں پاکستان کے ایک سینئر صحافی تو اتنا تک کہنے لگے کہ بھئی اگر کسی ڈیل تک پہنچنا ہے تو ٹرمپ کی زبان پہ لگام لگانی پڑے گی، اور اگر ڈیل نہیں ہوتی ہے، گڑبڑ ہوتی ہے، تو اس کی پوری ذمہ داری ڈونلڈ ٹرمپ کی ہوگی. کیونکہ وہ کبھی کچھ بھی بول دیتے ہیں، کوئی بھی بیان دے دیتے ہیں، اور ایسا بیان ہوتا ہے کہ جس کا پھر گہرا اثر ہوتا ہے اور بنے ہوئے معاملات بگڑ جاتے ہیں. اب اس میں ایک
ایک اور ایک بیان شائع ہوا ہے، ایک پبلش ہوا ہے، میڈیا میں ہے، ایران کی نیگوشیٹنگ جو ٹیم ہے، نیگوشیشن کے لیے جو جاتی ہے وارتا کار جو ٹیم، اس کے ایک سدسیہ کے ذریعے اس کے حوالے سے ایک بیان آیا ہے۔ وہ بیان یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھ کے بہت کوفت ہوتی ہے، کڑھن ہوتی ہے کہ جن چیزوں پہ، جن پوائنٹس پہ پہلے ایک پیش رفت ہو چکی، ایک بات چیت ہو چکی، ایک سمجھ بن چکی ہے، اچانک امریکنز اس کو وہاں سے اس پوائنٹ سے شروع کرتے ہیں جو بالکل اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا، یعنی جس پہ کوئی بات کبھی پہلے ہوئی ہی نہیں ہو ایسا لگے۔ تو یہ عجیب بات ہوتی ہے کہ جس میں ہم نے وقت صرف کیا، اس پہ ایکسپرٹ سے بیٹھ کے بات کر لی اور یہ ہو گیا، ایک نتیجے تک پہنچے، اور دوبارہ وہ شروع کر دیتے وہیں سے۔ مجھے اس پہ ایک چیز یاد آتی ہے، ایک BBC انگلش کی ایک ڈاکیومنٹری ایران ان دا ویسٹ، اس میں وہ 3 پارٹس میں ہے، ٹوٹلی ایران کے جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے بارے میں ہے، ایران میں جو اسلامی انقلاب آیا اس کے بعد کے جو ڈیولپمنٹس ہیں اس کے بارے میں ہیں۔ اس کے ایک پارٹ میں بات ہوئی ہے ایران اور یورپین کنٹریز کے درمیان جو بات چیت ہوئی تھی، نیوکلیئر بات چیت، جو سن 2000 کے دشک میں جو بات چیت ہوئی تھی، وہ اس کے بارے میں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت جو ہے وہ فرانس، جرمنی اور برٹین کی ایک ٹرائیکا بنی تھی اور تینوں ملکوں کے ودیش منتری ایران سے بات چیت کر رہے تھے نیوکلیئر ایشو پر۔ ایران میں محمد خاتمی حکومت تھی اس دور میں، ایران کی طرف سے اس وقت ڈاکٹر روحانی بات کرتے تھے، وہ سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکریٹری تھے۔ اس وقت ودیش منتری کمال خرازی تھے، جنہیں اسرائیل نے اس دفعہ جو ہے وہ شہید کر دیا اٹیک کر کے۔ تو اگر آپ اس میں اس ڈاکیومنٹری میں دیکھیں گے تو ایک جگہ پر یہ یورپینز شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اس زمانے میں جان بولٹن، امریکہ میں جارج بش کی گورنمنٹ تھی اور جان بولٹن بہت پاور میں تھے، تو یورپین ملکوں کی ٹیم کہتی ہے کہ ہم نے کئی میٹنگز کی ایرانیوں کے ساتھ، ہماری بات چیت ہوئی، کافی بات آگے بڑھی، اور ہم نے جو میٹنگز کی، جو بات چیت کی، وہ ان پوائنٹس کے اوپر جو ہمیں جان بولٹن نے دیے تھے کہ بھئی آپ ان پوائنٹس پہ بات کیجئے اور کسی سمجھوتے تک پہنچیے، پھر ہم اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ کہنے لگے ہم نے ان پوائنٹس پہ بات کی اور اچھا خاصا ہمارا وقت گیا، کئی میٹنگز ہوئی، کئی دنیا کے کئی ملکوں میں ہم الگ الگ موقعوں پہ ملے، اور ایک ہماری پیش رفت ہو گئی، ایک پروگریس اس میں ہو گئی بات چیت پہ۔ کہنے لگے ہم اس کے بعد جب گئے اور جا کے ہم نے بتایا جان بولٹن کو بھی ہماری یہاں پر بات پہنچ چکی ہے، کہنے لگے جان بولٹن نے لے کے پیپر پھاڑ دیا کہ نہیں، اس کو چھوڑیے، اب ان پوائنٹس پہ بات کیجیے، ان کو بھول جائیے۔ تو یہ رویہ اس طرح کا امریکنز کا رہتا ہے، اور جس کی وجہ سے کبھی بھی بات چیت میں پھر مشکل آتی۔ ایران اب اسی کی شکایت ہمیں اس بار اس آرٹیکل میں نظر آ رہی، جو ایران کے ایک وارتا کار ٹیم کے ایک سدسیہ نے جو حوالہ دیا ہے، وہ بالکل ہمیں اس کی یاد دلاتا ہے۔ تو اس طرح کا بیہیویئر ہے بات چیت سے کے دوران امریکہ کی طرف سے جو ہو رہا ہے۔ دوسری ایک چیز اور آئی ہے، یہ ہے گارڈین نے ایک اسٹوری کی ہے، ایک آرٹیکل چھاپا ہے، اور گارڈین نے اس میں یہ دکھایا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ انپریڈکٹیبل اپروچ ہے ان کی، اس وجہ سے بڑی مشکل ہو رہی ہے۔ وہ کب کیا کر بیٹھتے ہیں، بات چیت کہیں جا رہی ہے، پہنچ رہی ہے، آگے بڑھے، اچانک کچھ کوئی بیان دے دیتے ہیں، کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں، کوئی اس طرح کی بات کر دیتے ہیں، اس سے بات بگڑ جاتی ہے، ٹوٹلی بالکل کسی اور سمت میں چلی جاتی ہے۔ تو اس سے آپ یہ مان کے چلیے کہ کس طرح سے ایک غیر یقینی صورتحال اس وقت بھی بنی ہوئی، اور یہی وجہ ہے کہ ایران کی جو وارتا کار ٹیم ہے، سیکنڈ فیز کے دوسرے راؤنڈ کے مذاکرات کے لیے اس نے اب تک اوکے نہیں دیا، کہ اب تک ہم نے فیصلہ نہیں کیا ہے کہ ہمیں اس میں شریک ہونا ہے یا شریک نہیں ہونا ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے کئی چیزیں ڈونلڈ ٹرمپ کے سلسلے میں چھاپی ہیں۔ ایک تو اس کا یہ کہنا ہے، وال اسٹریٹ جرنل نے کئی رپورٹیں 2-3 رپورٹیں اس طرح کی ہیں الگ الگ۔ اس میں ایک تو یہ کہ ڈونلڈ ٹرمپ جس طرح کے وہ بیان دیتے ہیں بہت بڑھ چڑھ کے، اصل میں بہت بری طرح سے بزدل انسان ہے اور ڈرے ہوئے رہتے ہیں۔ اور اس میں جو ایک اسٹوری کی ہے، اس نے کہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے
خارک آئی لینڈ جو ایران کا ہے اس پر قبضہ کرنے کی بات کی تھی اور سوچا تھا. امریکن فوج کے کمانڈرز نے، جنرلز نے ایک پلان تیار کر کے دے دیا کہ ہم اس طرح سے اس پہ قبضہ کر سکتے ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ ڈر گئے کہ اگر ہم نے قبضہ کر لیا اور ہمارے فوجی وہاں پر مارے گئے تو کیا ہوگا. دوسری چیز اور ہوئی کہ بتاتے ہیں کہ جب جس فرائیڈے کو امریکہ کا F-15 ایران کے اندر گر گیا، ایران نے مار کے گرا دیا اور دونوں پائلٹ اس کے لاپتہ ہو گئے، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو جب پتہ چلا تو وہ کئی گھنٹوں وہ چلاتے رہے، جیسے کوئی ہسٹیریا میں کوئی آدمی چلائے، وہ چلا رہے تھے اپنے کمانڈرز پہ، اتنا کہ پھر ان کو وہاں سے وار روم سے ہٹایا گیا، وہاں سے دور لے جایا گیا کہ یہ ساری گڑبڑ کر دیں گے. اور چلا رہے تھے کہ یورپینز بھی کچھ مدد نہیں کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کا اس طرح کا مزاج ہے. اب اس طرح کے مزاج میں اب وہ بات چیت آگے بڑھنے والی ہے. اب اس میں ایک طرف اتنا زیادہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، اور دوسری طرف پاکستانی میڈیا کو دیکھیے تو کہہ رہا ہے کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ اصل میں پاکستان آنا چاہ رہے ہیں. وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ڈیل پر وہ سائن کریں، ڈونلڈ ٹرمپ سائن کریں، اور انہوں نے آنے کا بالکل موڈ بنا لیا ہے. اور وہاں کی جو ان کی جو سیکیورٹی ٹیم ہے، پروٹوکول ٹیم ہے، اس کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، آپ اتنی جلدی نہیں ہو سکتا اور اتنی جلدی ہم تیاری نہیں کر سکتے اس طرح کی. تو ایک طرف وہ ہے اور دوسری طرف وہ امریکہ کی طرف سے، امریکن وارشپ کی طرف سے ایرانی شپ پر حملہ کیا گیا. تو اس طرح کی صورتحال ہے. ایران کے لیے یہ ہے کہ ایران نے دراصل اس جنگ میں اچھی طرح سے خود بھی سمجھ لیا ہے اور دنیا کو بھی سمجھا دیا ہے، خاص طور پر امریکہ کو سمجھا دیا ہے کہ وہ مقابلہ کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے. اپنی سرحدوں کی، اپنی سرزمین کی، اپنی ایئر اسپیس کی کس طرح حفاظت کرنی ہے یہ ایران کو پتہ ہے. ایئر اسپیس کی حفاظت کا مطلب ہم نے اسی جنگ کے دوران دیکھا کہ ایئر ڈیفنس کے شعبے میں ایران نے ایک بڑی ترقی کی ہے، بڑا قدم اٹھایا ہے آگے کی طرف. بڑا قدم میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس لیے کہ F-35 ایران نے مارا. اب جب کہ یہ پتہ ہے کہ F-35 یعنی سب دعویٰ یہی امریکہ کا اب تک یہی رہا ہے کہ F-35 کو بیٹل فیلڈ میں کوئی لوکیٹ نہیں کر سکتا، کہ یہ کہاں پر ہے اس کا کوئی پتہ نہیں لگا سکتا، یہ اس کا دعویٰ رہا. ایران نے اس کو لوکیٹ بھی کیا اور اسے ہٹ بھی کیا. اس نے ایمرجنسی لینڈنگ کی اور سعودی عرب میں ایمرجنسی لینڈنگ کی، جس کے بعد پائلٹ ایجیکٹ ہو گیا سعودی عرب کے اندر، اور سعودی فورسز نے اس کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے، امریکنز کے ساتھ مل کے یا خود نہیں معلوم، ہیلی کاپٹر کے ذریعے پھر اس کو تلاش کیا اور وہ زندہ بچا مل گیا. لیکن F-35 تباہ ہو گیا، یہ بات بالکل پکی ہے. تو یہ ایک بڑا ڈیولپمنٹ ہوا ہے اس جنگ کے دوران. اور ایران میں جس افسر نے F-35 کو نشانہ بنایا، اس کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ کا جو یہ دعویٰ تھا کہ یہ اسٹیلتھ جیٹ فائٹر جیٹ ہے، یہ دعویٰ اب بے معنی ہو کے رہ گیا ہے. یعنی اس کو پتہ اس کا لگایا جا سکتا ہے. بے شک کٹھن کام ہے لیکن ناممکن نہیں، ایران نے وہ کام کر کے دکھا دیا. تو ایران نے اپنی یہ تیاریاں پوری طرح سے مکمل کر لی ہیں اور تیاریوں کے ساتھ ایران بیٹھا ہوا ہے آگے بڑھنے کے لیے. ہم تھوڑی سی بات ایک یہ کرتے ہیں. ڈینی سٹرینووچ ایک افسر ہیں. یہ افسر تھے اسرائیل کی ایک ملٹری انٹیلیجنس ہے، ملٹری انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ، امان کہتے ہیں اس کا ایک شارٹ فارم. یہ ہیبرو نام ہے، اس کا شارٹ فارم ہے امان. اس ایجنسی میں وہ ایران ڈیسک کے چیف رہ چکے ہیں. اب وہ وہاں سے نکل آئے ہیں اور وہ INSS کے ساتھ کام کرتے ہیں. اسرائیل نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز ایک جو تل اویو یونیورسٹی سے جڑا ہوا تھنک ٹینک ہے، بہت اہم مانا جاتا ہے انٹیلیجنس اور سیکیورٹی کے موضوعات پہ جو کام کرتا ہے. انہوں نے یہ ایک نوٹ لکھا کہ یہ ثابت ہو گیا حالیہ 24 گھنٹوں میں، 48 گھنٹوں میں ہم نے دیکھ لیا اور 40 دن کی جنگ میں ہم نے دیکھ لیا کہ ایران کو جھکایا نہیں جا سکتا، ایران کو بیہیویئر چینج کرنے پر مجبور نہیں کیا جا سکتا. یہ ایک دم ثابت ہے، ایک دم طے ہے. اب اس کی جو کچھ وجہیں بتاتے ہیں کہ یہ وجہ ہے، اس لیے ایران کمزور نہیں پڑا.
میں لیکن یہاں پہ کہتا ہوں کہ جو وجہیں وہ گنوار ہیں اصل میں وہ وجہ ہے نہیں، جو ایران میں رہ کے جس نتیجے میں ہم پہنچے، اور رہبر انقلاب کے طرف، شہید رہبر انقلاب کی طرف سے اس پہ جو تاکید ہوتی رہی، وہ ایران کی جو قوم کا جذبہ ہے، جو دینی جذبہ ہے، جو شہادت کا جذبہ ہے، اصل میں یہ اس کو سمجھ نہیں پاتے، جو اسٹریٹجسٹ رہتے ہیں سمجھ نہیں پاتے، کسی اور طرح سے یہ حساب کتاب لگاتے ہیں اور اسی لیے ہمیشہ غلط نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ تو وہ بھی اس نتیجے پہنچے کہ ایران کو جھکایا نہیں جا سکتا اور نہیں لگتا کہ جھکایا جا سکے گا، یعنی ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم مزید حملہ کرتے ہیں، جنگ جاری رکھتے ہیں تو جھکا لے جائیں گے، ایسا نہیں لگتا۔ میں کہتا ہوں کہ نہیں، یقینی ہے، یہ طے ہے کہ نہیں ہونے والا ہے۔ یہ ایران میں آخری فوجی اور آخری سپاہی تک، آخری گولی تک لڑنے کا جذبہ ہے اور پوری قوم میدان میں موجود ہے۔ میں تھوڑا سا، حالانکہ بات تھوڑی لمبی ہو گئی ہے، ایک چیز اور یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ اسرائیلی میڈیا میں یہ خبر آئی ہے کہ 2 لوگوں کو پکڑا گیا ہے ایران کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے۔ اس سے پہلے اسرائیل ہیوم ایک اخبار ہے، اس نے ایک رپورٹ دی تھی کہ 5 لوگوں کو پکڑا گیا تھا، اور یہ وہ لوگ تھے جو ملٹری میں تھے، یعنی کچھ لوگ تو اور پکڑے گئے ہیں جو ملٹری میں تھے اور وہ ریزروسٹ نہیں۔ دیکھیے اسرائیل میں 2 طرح کی فوج، ایک تو وہ فوج ہے جو جس کا کام ہی ہے ہمیشہ محاذ پہ رہنا، بنکروں پہ رہنا، ایک ان کے ریزروسٹ ہیں جو کچھ بھی کام کرتے رہتے ہیں، جب جنگ ہوتی ہے تو ان کو بلا لیا جاتا ہے، کئی لاکھ ہیں۔ تو یہ جو پراپر فوج ہے اس کے اندر سے یہ پکڑے گئے تھے، اور جن کے اوپر یہ شک تھا کہ ایران کے لیے وہ جاسوسی کر رہے تھے، اور جاسوسی کس چیز کی کر رہے تھے؟ اسرائیلی ایئر ڈیفنس کی جاسوسی کر رہے تھے، اور اس کی اطلاعات اور معلومات ایران کو وہ سب بھیج رہے تھے۔ اب یہ پکڑے گئے ہیں 2 اسرائیلی، اور اس سے پہلے رپورٹ آئی کہ 5 اسرائیلی پکڑے گئے۔ وہ حریدی اسرائیل میں وہ کمیونٹی ہے جو بہت ہی دھارمک ہے، اور جس کو ملٹری سروس سے چھوٹ ہے، اس پہ بھی ایک ہنگامہ ہے کہ ان کو کیوں چھوٹ ہے، ان کو بھی ملٹری سروس میں آنا چاہیے۔ ان کے لوگ جو بہت ہی زیادہ کٹر مذہبی جوز اور زائنسٹ ہیں، وہ لوگ ہیں، تو وہ پکڑے گئے ہیں ایران کے لیے جاسوسی کرتے ہوئے۔ اب اس میں ایک چیز ہے کہ ایران کی یہ بڑی کامیابی مانی جا رہی ہے کہ ایران کی انٹیلیجنس نے ان کے اندر جا کے اپنے سیلز بنانے میں کامیابی حاصل کی ہے، اور اس جنگ میں، یہ جو 40 دن کی جنگ ہوئی، 39 دن کی، اس میں پہلی بار یہ دیکھا گیا کہ اسرائیل پر اسرائیل کے اندر سے حملے ہوئے۔ یہ ایران کی ایک بڑی کامیابی تھی۔ آخر میں ایک چیز اور جوڑنا چاہوں گا کہ ایک رپورٹ یہ آئی ہے وال اسٹریٹ جرنل، آج کے ہم نے کئی اسٹوریز پہ اس کا حوالہ دیا۔ UAE نے امریکہ سے یہ مانگ شروع کر دی ہے کہ اس کو ڈالرز فراہم کیے جائیں، اور اس کے لیے اس کے فائنینشیل سسٹم پر اور فائنینشیل ڈپارٹمنٹ پہ ایک زبردست پریشر ہے، اور اس کو ڈالرز فراہم کیے جائیں، ورنہ امارات مجبور ہوگا کہ اپنا تیل دوسری کرنسیز میں بیچے، یوان میں بیچے۔ یہ امریکہ پر ایک بڑا جھٹکا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو اور اگلی ملاقات میں کچھ اور پوائنٹس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔